बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस, आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। और कौम की आवाज़ में आज हम इस प्लेटफॉर्म से कुछ ख़बरें आपको देना चाहते हैं जो कि ऐसे काम हैं जो आजकल में ईद के दौरान हो जाएंगे और ईद के बाद जब आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ईद के हवाले से ही कुछ बातें हैं, लेकिन उसका ताल्लुक कोर ईद की फेस्टिविटी या सेलिब्रेशन से नहीं है। अब ये कौन सी बातें हैं, कौन से मामलात हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ रफ़त सईद साहब मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। रफ़त साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? हर तरफ ईद की तैयारियां हो रही हैं। वैसे तो हम ज़ाहिर है इस पर भी आवाज़ उठाते रहते हैं कि ईद की तैयारियां उतनी भरपूर हो रही हैं जितनी नहीं होनी चाहिए थी। कोरोना का ख्याल रखना चाहिए था, मगर ईद के ज़माने में कुछ और भी तैयारियां की जा रही हैं, कुछ और मामलात भी तय पा रहे हैं, जिसके बारे में आज आप हमें बताएंगे। देखिए, वही है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बड़ा मौजूद बहस बना हुआ है। आपने सुप्रीम कोर्ट में भी उसका तस्करा सुना होगा। सिंध हुकूमत की जब बात आती है करप्शन के हवाले से तो फिर इस दायरे का नाम आता है। और ईद के ज़माने में हर ईद पर एक प्लानिंग के तहत गैर कानूनी तामीरात का धंधा शुरू होता है। हर ईद पर? हर ईद पे, क्योंकि छुट्टियां ज़रा ज़्यादा मिलती है ना। उस छुट्टी में ना इदारा उस तरफ तवज्जो दे पाता है और जो पैसे वसूल किए जाते हैं। इस मरतबा तो जुल्म ये है कि जो मौजूदा डीजी हैं साहब, उन्होंने क्या है, उनका सबसे बड़ा गिला ये है कि जो रिश्वत के बराह रास्त पैसे होते हैं वो मुझ तक क्यों नहीं आते, अफसरान के थ्रू क्यों आ रहा है सारा काम। लोग मुझसे रब्ता करें, मैं ही वो सारी चीज़ें वसूल करूं। और इस दफ़ा उन्होंने किया है कि एक सिस्टम कहलाता है, एक सिस्टम काम कर रहा है। अच्छा, जो सिस्टम के अगेंस्ट जाता है उसको उन ओहदों से हटा दिया जाता है। इन्होंने एक नया तरीक़ा निकाला, जो सिस्टम के अगेंस्ट जाने वाले लोग हैं या कहीं ना कहीं जो लोग रुकावट थोड़ी बहुत बनने की कोशिश करते हैं, उनके ट्रांसफ़र्स जो हैं वो, क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है तो इसके ट्रांसफ़र अधूरे सिंध, बेनज़ीराबाद, शिकारपुर, गोडकी, मिट्टी। अब मिट्टी में कौन सी हाई राइज बिल्डिंगें तामीर होती हैं? कोई दफ्तर नहीं है इन जगहों पर, लेकिन वहाँ उनकी पोस्टिंग करके कहा कि मुकामी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे। ये बतौर सज़ा भेजा जाने वाला सिलसिला है। फिर ये है कि जो शहर में तामीरात जो है, जो गैर कानूनी उसका एक कारोबार चल रहा है, छतें डालने का गैर कानूनी तौर से, तो सोसाइटी, PCHS, बहादुराबाद, ये इलाके बड़े मुनाफा बख्श कहलाते हैं। अच्छा, जो हाई राइज बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनकी छतें बाकायदा फ़रोख्त होती हैं, तो वो फ़रोख्त होने के बाद वहाँ ऊपर या तो कोई पेंट हाउस बना लेता है या कोई वो कर लेता है, तो उनकी तामीरात होनी है। तो हर ऐसी तामीर पर 2 से 2.5 करोड़ रुपए जो है वो उसकी एक बचत होती है। वो बचत कही जाए या उसकी तामीर मुनाफा कहा जाए, खर्च करना पड़े, वो मिलता है। और उसके बाद बिके वो कितने की भी। अच्छा, इस दफ़ा एक और चीज़ है इस इदारे में कि अभी हालिया दिनों में केस में देखने में आया कि 3.5-4 करोड़ रुपए की रिश्वत के पैसे आए, उसमें 6,000 रुपए कम थे। अच्छा, तो फौरी तौर से जो वसूल करने वाला है उसने उस बिल्डर को फ़ोन किया और ये करके कहा कि इसमें 6,000 रुपये कम है। आप अंदाज़ा लगा लें कि किस सतह तक जाते हैं ये लोग। फिर इसके बाद जो अफसरान रुकावट बनते हैं उनके ट्रांसफ़र, अभी हाल ही में 6 अफसरान के ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिसमें मिट्टी भी किया गया है, शिकारपुर किया गया है, बेनज़ीराबाद किया गया है। तो क्या ये किसी तरह से किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते, कहीं अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, रजिस्टर नहीं कर सकते? जब दफ्तर ही वहाँ नहीं है, वहाँ हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फिर ये क्यों? तो देखिए, कॉन्सेप्ट था नहीं, लेकिन अब ये हुआ ये है कि इनके दौर में डीजी इनके दौर में आया है कि अब हैदराबाद में काम शुरू हो गया है। अच्छा। सखर में शुरू हो गया है। कराची को तो हम अभी बात ही करते थे, लेकिन वहाँ ये काम शुरू हो गया है। अच्छा, ये सब सेटअप जो है, एक जो यहाँ के एक साबिक डीजी थे जी, उनकी निगरानी में चलता है ये सेटअप जिसे कहा जाता है। अच्छा। और वही ऑपरेट करते हैं, वही ऊपर तक पैसे पहुंचाने के जिम्मेदार हैं, लेकिन वो अक्लमंद इतने हैं, पैसे वो खुद कोई वसूल नहीं करते। अच्छा। एक ये कह सकते हैं कि उनका एक एहलकार है जो इन सब लोगों से पैसे जमा करता है और बड़ी ईमानदारी से ऊपर तक पहुंचाता है। अच्छा, अब वो ये था कि अभी वो उन्होंने शुरू किया प्रोपेगेंडा कि अब जो है वो वजीर आला के मुशीर लगने वाले हैं। अच्छा, इस ओहदे को अपग्रेड करके यहाँ चेयरमैन लाने की तैयारी हो रही है, तो इस तरह की बातें होने लगी। और हसास इदारों की भी तो उनको भी तो इन्वॉल्व किया जाता है। आया कि एक साहब हैं, फारूक उनका नाम है, वो अपने आप को हसास इदारे का से बड़े क्लोज बताते हैं, लेकिन बाद में हमने पूछा तो ताल्लुक़ नहीं, वो नाम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और उनके बारे में है कि असल पूरा सेटअप जो चलाने वाला वो फारूक है, फारूक ही पैसे वसूल करता है, फारूक जिसको चाहता है ट्रांसफ़र करा देता है, जहाँ चाहता है गैर कानूनी तामीरात करवाता है। वो बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, बहुत बासर आदमी है, और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का
اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے لیکن آؤٹ سائڈر ہے اور ایک سابق پولیس افسر کا ایک زمانے میں ان کے لیے بھی وہ خدمات انجام دیتا تھا. اچھا کیوں اتنا انفلوئنشل ہے؟ کیونکہ حساس اداروں کا تو آپ نے کہا نا کہ وہ صرف امپریشن دیتا ہے, ایسا کوئی تعلق نہیں ہے, تو کس طرح کا انفلوئنشل ہے؟ دیکھیں وہ یہ جو کام بھی اس طرح کا ہو وہ اس کی معرفت ہوتا ہے, اور جس کام میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے اس کو ڈیمولش نہیں کیا جاتا. اب چھتیں عید کے دنوں میں یہ ہوگا کہ غیر قانونی چھتیں پڑنے کا کاروبار ہے اور چھت کے پیسے طے ہوتے ہیں. چھوٹی جگہ ہے تو 2 سے 2.5-3 لاکھ روپے فی چھت, آپ اندازہ لگا لیں 200 گز کے گھر جو ہیں. یہ بڑی کمرشل جو کام ہے ان میں کروڑوں روپے انوالو ہیں, بلکہ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بہت بات آگے نکل گئی ہے ان پیسوں سے, اور یہ کاروبار یہ مسلسل چل رہا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. پچھلے دنوں کوئی اسٹرائک بھی تو حیدرآباد میں غالباً ہوئی تھی, جو اسی لیے ہوئی تھی جن لوگوں کو ٹرانسفر کیا گیا تھا یہاں سے, انہوں نے اسٹرائک کی تھی. کوئی کام نہیں ہے وہاں پر, وہ صرف ڈپٹی کمشنر دفتر بھی SBCA کا نہیں ہے. آپ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں حاضری لگائیں, پھر ان لوگوں نے وہاں ایک سیٹ اپ یہ بنا لیا کہ وہاں پیسے لگا کر وہ حاضری لگا کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. بلا وجہ میں ایک نظام کو خراب کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ غیر قانونی کاموں کی بھرمار ہوئی ہے لیکن سندھ حکومت کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے. اب اس کا مطلب پھر یہی ہے سندھ حکومت کے پھر یہ تو زیر اثر ہی ہو رہا ہے نا, سب کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے. اور DG تو چاہے آپ آج کی بات کریں SBCA کی یا 4 سال پہلے کی یا اس سے پہلے کی, یہ تو میرے خیال میں ایک اوپن سیکرٹ ہو گیا ہے کہ سندھ حکومت کے ساتھ اس کا ایک کولیشن ہوتا ہے تبھی وہ DG ہوتا ہے. دیکھیں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, اسے ٹاسک دیا جاتا ہے کہ وہ کتنے پیسے پہنچائے گا. وہ ٹاسک جو پورا نہیں کرتا وہ سودے سے ہٹ جاتا ہے. اب موجودہ DG جو یہ چیف سیکرٹری صاحب کے خاصے کلوز مانے جاتے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے رابطے بہت اوپر تک ہیں اور وہ بالکل ایمانداری سے حصہ پہنچاتے ہیں. لیکن ملازمین ادارے کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا DG آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو بھی کام ہے جو دیگر افسران کی معرفت آتا تھا وہ میرے پاس براہ راست آئے. اور اب تو یہ ہے کہ کوئی بلڈر اگر آ جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کتنے پیسے دیے تم نے. اگر مثال کے طور پہ وہ یہ کہتا ہے میں نے 5 لاکھ دیے تو وہ فوراً آفر یہ کرتے ہیں کہ 3 لاکھ میں کام کر دوں, آپ مجھ سے بات کرو, آپ کسی سے بات مت کریں. جب یہ سطح آ جائے اس گریڈ کے افسر کی تو آپ بتائیں وہ ادارہ پنپے گا, برباد ہوگا یا کیا ہوگا؟ سوائے بدنامی کے کوئی چیز نہیں ہے. اور اس پہ سندھ حکومت کو, وزیر بلدیات کو توجہ دینی چاہیے. لیکن کہا بلڈنگ میں سب یہی کہتے ہیں کہ اوپر تک پیسے جاتے ہیں. اب وہ اوپر تک کہاں تک جاتے ہیں, کیا سیٹ اپ ہے؟ سیٹ اپ ایک کہا جاتا ہے, سیٹ اپ جو ہے وہ ایک سابق DG اور یہ مل کے چلا رہے ہیں. اور یہ آپ نے جس طرح ہمیں بتایا کہ اب عید کے بعد تک ہمیں بہت سارے اور کنسٹرکشنز نظر آ جائیں گی یا بہت سی چھتیں آکیپائی نظر آ جائیں گی, بہت سے نئے پینٹ ہاؤس آ جائیں گے, اور کراچی میں ایسا کافی جگہوں پہ ہو رہا ہے. دیکھیں آپ دیکھیے گا عید کے بعد جو تعمیرات ہو رہی تھی بہت تیزی سے, اگر آپ ویڈیو میں دیکھ رہی ہوں گی اس میں آپ کو نظر آئیں گی کہ جو تعمیرات ہو رہی ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ ان دنوں میں مکمل کر لیں. اب مکمل کس انداز سے کس طریقے سے ہوں گی, یقیناً اس وقت جن جگہوں پہ کام نہیں ہوا ہے آپ عید کے بعد دیکھیے گا مکمل ہو جائے گا اور اس کو آکوپائی بھی کروا دیں گے تاکہ یہ کہا جا سکے یہاں تو رہائش ہے. اور یہ جو سیٹ اپ جو چل رہا ہے, جو کہ مطلب سیٹ اپ کیا کہیں, ایک جو رشوت کی تقسیم کا ایک ذریعہ ہے, اگر آپ ان کے زیر اثر چلیں گے, ان کے ساتھ رابطے کر کے چلیں گے تو آپ بالکل کام کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ان سے ٹکراؤ مول لیں گے, کہیں رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے تو پھر تو یا تو آپ کا اندرون سے ٹرانسفر ہو جائے گا یا آپ وہ کام نہیں کر سکیں. اس میں بلڈر کمیونٹی کس حد تک متاثر ہو رہی ہے یا ہوگی؟ دیکھیں بلڈر کمیونٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کا کام نہ رکے. کام نہ رکنے کے بس پیسے, آپ بتائیں کسی آدمی کروڑوں بلکہ اربوں روپے لگے ہوئے ہوں, وہ پروجیکٹ رک رہا ہو, کھٹائی کا شکار ہو, کہیں توڑ پھوڑ کا اندیشہ ہو, وہ پیسے دے گا, راستہ بنائے گا اور یقیناً مجبوری میں زیادہ پیسے دے گا. تو وہ اس چیز کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور وہی سارا جو نظام جو ہے وہ عرصے سے چل رہا ہے. سپریم کورٹ تک اس کی باز گشت گئی ہے. سپریم کورٹ نے بڑے سخت احکامات دیے تھے, تنبیہ کی تھی, مگر بار بار کی تنبیہ کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچ رہے ہیں اور کام مسلسل ہو رہا ہے. کیا سپریم کورٹ میں یہ معاملہ مزید طول پکڑے گا, مزید اس پہ از خود نوٹس لیا جائے گا, یا جو معاملات آلریڈی زیر بحث ہیں اس پہ آگے کوئی فیصلہ آنے کے امکانات ہیں؟ دیکھیں یہ تو جب کب سماعت ہوتی ہے اس وقت تک جو پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ کس طرح مکمل ہوتے ہیں آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا نارتھن آباد, گلشن اقبال, فیڈرل بی ایریا, ان جگہوں پر. گلشن اقبال میں بہت ساری جگہوں پر کمرشل تعمیرات ہو رہی ہیں اور وہ راتوں رات ہو رہی ہیں, اور آپ ایک دن دیکھتے ہیں ایک چھت پڑی ہوئی ہے, دوسرے دن آپ وہاں سے گزرتے ہیں دیکھتے ہیں آپ سیکنڈ بھی شروع ہو گیا ہے, یا ان چند دنوں میں اور تیزی سے کام ہو رہا ہے. اور ان دنوں میں عید کے دنوں میں بہت زیادہ کام ہوگا, آپ دیکھیے گا. اور
انبار لگتا چلا جا رہا ہے شہر میں غیر قانونی تعمیرات کا, اور پیسے کے ذریعے سارا کام ہو رہا ہے. رفعت صاحب بڑا انفارچونیٹ ہے, لیکن ہمارے پاس جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے کیونکہ کوئی ایسی ڈیلیورنس نہیں ہے, تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ دو ہی جانب دیکھتے ہیں. یا تو وہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ کا معاملہ درمیان میں آ جائے, کسی طرح سے کورٹ نوٹس لے لیں, یا پھر کورٹ میں معاملہ چلا جائے, شاید وہاں سے کوئی حل آ جائے, یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی اپنی کوئی اگر انٹرونشن ہوتی ہے تو اس سے پھر ہمارے یہاں معاملات درست ہوتے ہیں. تو یہ بڑی عجیب سی سچویشن ہے کہ ہم موجودہ جو حکومت ہے یا پروونشل گورنمنٹ کی اگر خصوصی طور پہ بات کریں, ان کی طرف سے تو کوئی فیڈ بیک نہیں ہے, ان کی طرف سے تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے. سو ہمارے یہاں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا جا رہا ہے کہ شاید یہی دو ادارے رہ گئے ہیں اب, یا پلرز آف اسٹیٹ رہ گئے ہیں, جن کی طرف اگر جایا جائے تو شاید ممکن ہے کہ کوئی رزلٹ آؤٹ ہو. دیکھیں سپریم کورٹ بہت کوشش کر رہی ہے, جب وہ سماعت ہوتی ہے آپ وہاں دیکھیں کئی مرتبہ سندھ بلڈنگ کنٹرول ماضی کے ڈی جیز تھے انہیں بھی بلایا گیا, بلکہ ایک جو ظفر احسن تھے انہیں ہٹایا بھی گیا عہدے سے, ان کے ہی کہنے پر ہٹایا گیا. لیکن اب بات ہے کہ ایک دن سماعت ہوتی ہے, 2 دن ہوتی ہے, وہ کہتے بھی ہیں بار بار, وہ سندھ حکومت کو ریفر کرتے ہیں. کام بنیادی طور سے سندھ حکومت کا ہے یہ, لیکن آپ دیکھیں پھر بھی یہ کام چل رہا ہے, ہوتا چلا جا رہا ہے, اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. یقیناً اس کی ایک وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ کہ پیسہ بے پناہ ہے سارے کام میں, کروڑوں کا کھیل ہے یہ. تو یہ کھیل اسی طرح چلتا رہے گا, اسی طرح چلتا رہے گا, اور چل رہا ہے, بار بار کی تنبیہ کے باوجود چل رہا ہے, اور یہ کام ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آپ ذرا سا غور کریں ان علاقوں پر جو میں نے ذکر کیا ہے, شہر کے PCHS ہوا, فیڈرل بیریا, گلشن اقبال, طارق روڈ, آپ دیکھیں بنتے چلے جا رہے ہیں, تعمیرات ہوتی چلی جا رہی ہیں, رہائشی علاقوں میں کمرشل بن رہے ہیں, بعض اپارٹمنٹ کئی منزلہ مکمل ہو چکے ہیں. ایمینٹی پلاٹس کا وہ تو ایک الگ ہی چیپٹر ہے, وہ پوری کہانی اور مافیا ہی الگ ہے. اور جن کو سزاؤں پہ بھیجا گیا کہ ان کی واپسی کی امید ہے, یا وہ اب عید کے بعد آئیں گے, یا پھر دیکھیں اگر وہ سیٹ اپ کا حصہ بننے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. اور ایک بات میں نے دیکھی ہے اس SBCA میں, آپ دیکھیں کہ ایمانداری سے رشوت کے پیسے کی تقسیم بھی کرتے ہیں, مگر اب جو نیچے کا افسر ہے وہ یہ کہتا ہے میں آپ کو کما کر دے تو رہا ہوں, آپ تک پہنچا رہا ہوں, لیکن اوپر والوں کی حوث جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو حصہ ان کے پاس جا رہا ہے نا وہ بھی ہمارے پاس آنا چاہیے, لہٰذا یہ کیس ہم براہ راست ڈیل کریں گے. تو اس کی وجہ سے اور خرابی ہو رہی ہے اور ناقص تعمیرات ہو رہی ہیں. اچھا یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے اور بھی واقعات ہیں, لیکن چاہے فیکٹری ہو, چاہے بلڈنگ ہو, چاہے اور ہو, اب جو نئی تعلیمات ہیں نہیں ہوتے ہیں, ابھی بھی جو تعمیرات ہو رہی ہیں نئی, جتنے پلازا بن رہے ہیں, جتنی اور کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اس میں فائر ایگزٹ کہاں ہے؟ فائر ایگزٹ نہیں ہے, پارکنگ نہیں ہے. میزنائن فلور پہ جہاں پارکنگ ہوا کرتی ہیں اور دکانیں بنا کر چھوڑ دی ہیں, لیکن وہی والی بات ہے کہ آرٹیفیشل اس کے لیے توڑا جاتا ہے تھوڑا سا, اس کے بعد جو ہے واپس وہی پیسے لے کے وہی جوڑا جاتا ہے, وہی جوڑ دیتے ہیں. تو یہ چلتا رہے گا سلسلہ جب تک کہ کوئی سخت اقدامات. سندھ حکومت سے میں یہ کہوں گا کہ وزیر بلدیات جو ہیں سارے معاملات چھوڑ کے اگر اس پہ توجہ دیں تو میرے خیال میں شاید بہتری ہو سکتی ہے. ورنہ آنے والے دنوں میں کراچی شہر کا آپ نے دیکھا گلستان جوہر کنکریٹ کا جنگل بنا ہوا ہے, اسی طرح شہر کی آپ اور علاقوں میں جا کے دیکھیں پورشن بنتے چلے جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خود ہی سڑکیں اور عالی شان پورشن, یہی 2 نشانیاں ہیں اب اس شہر کے اندر. اور جس شہر میں پانی نہیں ہے, جس شہر میں گیس کا پہلے کبھی فقدان نہیں ہوتا تھا, لیکن اب گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے, الیکٹریسٹی کی لوڈ شیڈنگ سے آپ سب واقفیت رکھتے ہیں, جو انڈسٹریل اور اکنامک ہب ہے, لیکن یہاں پر انفراسٹرکچر ڈی ریل ہوتا جا رہا ہے. اس شہر میں کیا کیا مسائل ہوتے جا رہے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کراچی کو ضرورت ہے اب ایک انٹرونشن کی. سندھ حکومت کر لے خود تو بڑا اچھا ہے. جب تک پرائیویٹ لوگ سرکاری اداروں میں یہ کاروبار نہیں چھوڑیں گے, کام نہیں چھوڑیں گے. اب کیا ہے سارے پرائیویٹ لوگ ہیں باہر بیٹھے ہوئے, لیکن اندر کا کام چلا رہے ہیں. یہاں کے ادارے کے جو سابق سربراہ ہیں وہ اس کام میں وہ سیٹ اپ چلا رہے ہیں باقاعدہ, جو ماضی میں یہاں کے DG تھے. اور یہ صرف SBA میں نہیں ہے, یہ یونیورسٹیز میں ہے, یہ TV چینل, یہ اور ایسی جگہ ہیں جن کا تعلق سرکار سے ہے, جہاں پر پرانے لوگ جو ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی جڑیں اندر ہوتی ہیں, تو وہ اپنا حصہ یا اپنا کام کرتے رہتے ہیں. With that, thank you so much رفعت صاحب for all the information. We hope اب تو میرے خیال میں صرف ہوپ اور دعاؤں کا ٹائم آ گیا ہے, کیونکہ جس کی طرف بھی دیکھتے ہیں وہاں سے مسئلہ ریزالو نہیں ہوتا, بلکہ وہاں سے پتھر اٹھانے پر 4 اور کیس سامنے آ جاتے ہیں. تو وی ہوپ کہ یہ سلسلہ کچھ بہتر ہوگا. دیکھتے ہیں کہ اس عید کے بعد مجھے اور آپ کو کیا نیا دیکھنے کو ملتا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کنسٹرکشن اینڈ پراپرٹی انڈسٹری. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گرد و نواح میں جو بلڈنگز ہیں اور جو تعمیرات ہو رہی ہیں وہ کس جانب جاتی ہیں, یا ان کا کیا حال ہوتا ہے آفٹر دس عید. آپ اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے, پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.